बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और हमारे साथ ही मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। आज आपको पता है सबसे बड़ी खबर एक ही है, वो है मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब से मुताल्लिक उनकी आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन थी, वो इंतहाई कड़ी शराइत के साथ मंजूर की है और सिर्फ 6 हफ्ते के लिए उनकी दरख्वास्त ज़मानत हेल्थ ग्राउंड पे जो थी वो मंजूर की और 6 हफ्ते के लिए उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन कड़ी शराइत लगाई कि इस दौरान वो बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त भट्टी साहब ये थी कि ये ज़मानत खुद ब खुद 6 हफ्ते के बाद मनसूख तस्वर होगी और 6 हफ्ते जैसे पूरे होंगे रिहाई के दिन से शुमार होगा उनका। अगर कल रिहा होते हैं तो कल से ये मुद्दत 6 हफ्ते स्टार्ट होगी और अगर आज रिहा होते हैं तो फिर आज से ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही 6 हफ्ते पूरे होंगे भट्टी साहब, ये ज़मानत कैंसिल हो जाएगी और 6 हफ्ते के बाद अज़ खुद उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर ये ना गए तो इनको गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाएगा। उसके बाद जो एक और शर्त आयद की गई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल है और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि उनकी अपील ख़ारिज कर देती है तो फिर ये 6 हफ्ते से पहले ही अगर अपील ख़ारिज हो जाती है तो 6 हफ्ते से पहले ही इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अपील मंजूर कर लेती है तो फिर वो ऑर्डर सबकत हासिल करेगा और मियाँ साहब फिर अज़ खुद ज़ाहिर है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील ही मंजूर कर लेगी तो फिर वो ज़मानत पे रिहाई जो है वो मुस्तकिल हो जाएगी। ये भट्टी साहब शराइत हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये इन शराइत के साथ उनका जो बयानिया था एक कि वो बीमार हैं, गुर्दे में तकलीफ़ है, दिल में तकलीफ़ है, जिगर में है, फ़लाँ बीमारियां हैं, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, तो वो बयानिया अब किधर जाएगा? 6 हफ्ते वो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे बाद शरीफ फैमिली के लिए 2-3 अच्छी खबरें आई हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़्यादा आइनी माहिरीन का कहना था कि अमूमन माजी में हेल्थ ग्राउंड पर इस किस्म की बेल नहीं मिली, खुसूसन कि जो अगर कोई जेल में उसे स्ट्रेस हो, दबाव हो, ज़हनी दबाव का शिकार हो। दूसरा, शहबाज करेंगे परवाज़ कि उनका ECL में नाम भी निकल गया है। मैं समझ रहा हूँ कि अदालतें तो हमेशा मेरिट और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। अगर 6 वीक बाद यकीनी बात है अगर उन्हें मेरा ख्याल वापस जेल जाना पड़ेगा अगर इस दौरान हाई कोर्ट बेल ले लेती है या केस नहीं ख़त्म करती, लेकिन 6 वीक बड़े अहम होंगे। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है अब मियाँ सब ना खलाई मखलूक को बुरा भला कहेंगे, ना ही जुडिशरी के बारे में कोई नामुनासिब अल्फाज करेंगे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा करेंगे। सिर्फ वो पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए इनसाइड मुलाकातें करेंगे। इस दौरान पीपल्स पार्टी से रब्ता, मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता, खुसूसन जो हुकूमत के मुखालिफ माइंड रखते हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने के लिए पसे पर्दा रह कर कोई मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। कामयाब कितने होते हैं कितने नहीं, लेकिन बहरहाल आज का दिन मेरा ख्याल है उनके लिए अच्छा दिन है। अच्छा भट्टी साहब, आप कहते हैं कि अच्छा दिन है, मैं तो ये कहूँगा कि ये रिलीफ जो उनको मिला है सियासी तौर पे तो इसका उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले इस ट्वीट पे भी, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी जो शरीफ फैमिली और ख़ास तौर पे मैं मरियम बीबी का जिक्र करूँगा और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो जुड़े हुए लोग हैं नवाज शरीफ साहब से, उनका वो तो सिंपैथीज़ हासिल कर रहे थे, हमदर्दियाँ हासिल कर रहे थे कि उनको इलाज नहीं करवाने दिया जा रहा, उनको ये नहीं किया जा रहा, वो जेल में हैं, वो सख्त दबाव में हैं और उनको फ़लाँ फैसिलिटी मुयस्सर नहीं है और हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। अब ये सारी की सारी चीज़ें नवाज शरीफ साहब की कोर्ट में चली गई हैं, बाल उनकी कोर्ट में है, अब ट्रीटमेंट उन्होंने ख़ुद करवाना है। अब पहले पता नहीं जो भी था, लेकिन अब किडनी का इलाज भी करवाना पड़ेगा, दिल का भी करवाना पड़ेगा
اور کوئی اگر عارضہ لاحق ہے تو اس کا بھی کروانا پڑے گا. پھر ان 6 ہفتوں کے دوران اگر وہ ان 6 ہفتوں کی بنیاد پہ آگے فردر درخواست ضمانت لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ٹریٹمنٹ ہے اور یہ میڈیکل رپورٹس ہیں اور بڑی سویئر قسم کی ہیں، سیریس ہیں، تو لہٰذا وہ ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے کیونکہ اب اگلا فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے. تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں تو پھر ثابت کرنا پڑے گا اپنی ہی رپورٹس پہ. کہتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا آج بیل ان کی کسی رپورٹس کے تحت ہوئی ہیں کہ ان کی حالت سیریس ہے، خدا نہ خواستہ ان کو اگر ہاسپٹل نہ لے جایا گیا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ وہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو نہ تھی خواجہ حارث صاحب، نہ تھی نہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی چیز، یہی وجہ آپ کی بات صحیح ہے. خواجہ حارث صاحب نے جب آج یہ بات کی، پہلے انہوں نے ڈاکٹر لارنس کا خط پیش کیا بھٹی صاحب. ڈاکٹر لارنس کا خط جب سپریم کورٹ نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ایک پرائیویٹ آدمی، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کو خط لکھ رہا ہے، اس کا سپریم کورٹ یا اس کیس سے کیا تعلق ہے. وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے شہزادہ جاسم نے قطری خط آیا تھا، اور جب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ خط تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، انہوں نے کہا جی میں اس خط کو بنیادی نہیں بناتا، اس خط کا میں سہارا ہی نہیں لے رہا، اس کو آپ اگنور کریں. تو وہ بھی ختم ہوگی. تو پھر سارا زور انہوں نے یہی دیا کہ ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے علاج ممکن نہیں. اچھا، یہ تو محترم میاں نواز شریف صاحب ہے، پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہے اور میرا خیال ہے 95% ذہنی دباؤ کا شکار ہے. جیل میں تو بندہ ہوتا ہی ہے، جو جیل سے باہر ہے کوئی بیماری ہے وہ بھی سٹریس کا مریض ہے، کسی کے بچے کو روٹی نہیں ملی، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. لیکن عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ بیل میاں صاحب کو فیور دے گی ان فیوچر. اب کہیں گے فیوچر کیسے ہے؟ اس دوران ناکام ہو رہے ہیں عثمان بزدار پلس. عثمان بزدار پلس کی ناکامی اپوزیشن کی موومنٹ کو تھوڑا سا بوسٹ ملے گا، یہ میری رائے ہے. یقیناً کل کیا ہوگا غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. تو میرے خیال میں جو وہ گین کرنا چاہتے ہیں گین کریں گے. امریکہ باہر سے ڈاکٹر آئے گا، ڈاکٹر آ کے کہے گا یہاں وہ سہولتیں مؤثر نہیں ہیں، ان کا علاج ہو سکے انہیں باہر جانا چاہیے، اس کے بعد سپریم کورٹ جانے یا ہائی کورٹ جانے، یہ تو وہ بہتر فیصلہ کریں گے. لیکن جو مقصد وہ چاہ رہے تھے 6 ویک، میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری کے پہلے قیدی ہوں گے جن کو ذہنی دباؤ میں جیل میں رہنے کی وجہ سے بیل عدالت عالیہ نے حکم فرمایا. بھٹی صاحب اس میں دیکھیں عدالتوں کے پاس یہ اختیار تو ہے، ایون ایگزیکٹو کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پیرول پہ رہا کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کے ساتھ کوئی غیر معمولی ہو گئی ہے، ایون کو ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ پیرول پہ رہائی کا اختیار اس کے پاس بھی ہے. سپریم کورٹ کا یہ جو آرڈر ہے یہ تو اتنا سخت ہے، 4 طرف سے انہوں نے بریکٹس لگائی ہیں. ان کا تھا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ ان کی اسٹریٹجی کی ضمانت ہو جائے. اس کے بعد یہ کیا تھا کہ اب ہم نے جانا ہے لندن، کیونکہ ہم سوٹ سنوا چکے ہیں بے شمار، جن کا ٹارگٹ یہ تھا کہ لندن میں ان کا علاج ممکن ہے. ڈاکٹر لارنس ادھر بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. وہ تو انہوں نے پہلے شک نمبر 1 میں ہی، شرط نمبر 1 میں ہی اس کا بوریا بستر گول کر دیا کہ جناب یہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے. اب تو انتظامیہ چاہے بھی، اب تو پرائم منسٹر بھی ان کا نام ECL سے نہیں نکال سکتے. اب تو وہ سارے کا سارا جو بیانیاں جو ٹویٹ بھرے پڑے تھے یہ مریم بی بی کے اور ان کے، وہ تو سارے کے سارے ستیاناس ہو گئے. لیکن صابر صاحب، ہم غالباً کل بھی پروگرام کر رہے تھے تو ہماری ایک اسیسمنٹ تھی آئینی ماہرین کے مطابق شاید بیل نہ ہو. بالکل صحیح ہے، مطلب ایک اسیسمنٹ تھی. یقیناً عدالتیں بہتر جانتی ہیں، ان کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. لیکن اس کے باوجود عدالتیں بیل دینے کی پابند تھی. ساتھ میں وہ انہوں نے سمجھا کہ میاں صاحب کو ایسی بیماری نہیں ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا. انہوں نے 6 ویک کا دیا. حالانکہ یہی آفر حکومت پاکستان عثمان بزدار پلس صاحب بھی آفر کر چکے تھے کہ آپ پاکستان کے جس ہسپتال سے چاہیں علاج کرا سکیں. اب صرف فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر حکومت بھیجتی تو ساتھ اس جیل کو یا اس جگہ کو سب جیل قرار دینا تھا اور جیل کا عملہ تعینات ہونا تھا. ان کو کسی بھی ملاقات سے پہلے ہوم سیکٹری سے اجازت لینا ہونی تھی.
اب صرف یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پھریں گے، گھومیں گے، سیر کریں گے، اور کیا میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ گانا کیا تھا بڑا مشہور، میں وہی کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب کہ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے کہ حکومت کی سردردی ختم ہوئی، پروٹوکول میں لے جانا، پروٹوکول میں لے کے آنا، سیکیورٹی، یہ کام، یہ ڈاکٹر پسند نہیں، وہ ڈاکٹر پسند نہیں، یہ ہاسپٹل پسند نہیں ہے، وہ ہاسپٹل پسند نہیں ہے۔ اب تو بھائی سپریم کورٹ نے کہا آپ آزاد ہیں 6 ہفتے کے لیے، آپ جہاں سے چاہیں علاج کروائیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، اور 6 ہفتے کے بعد یہ ضمانت از خود کینسل ہو جائے گی اور آپ واپس پہنچ جائیں گے کوٹ لکھپت جیل میں۔ تو یہ چیز ان کا جو بیانیہ تھا حکومت پی ایم ایل این کا اور مریم بی بی کے یہ ٹویٹس بھرے پڑے ہیں کہ جسٹ میٹ میاں نواز شریف since he has not agreed to be shifted to the hospital۔ اب تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نواز شریف صاحب ہاسپٹل منتقل ہونے کے لیے راضی نہیں ہیں، اب تو ان کو جانا پڑے گا اور جہاں مرضی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہاسپٹل اینڈ his heart disease has worsened accordingly to cardiologist sent by the government to examine him yesterday. I request the jail authorities to establish an immediate resuscitation and life-saving unit on jail premises۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو حکومت کو، میں کہتا ہوں حکومت نے تو سوچا ہوگا آج ضمانت ہوگی، خس کم جہاں پاک جان چھوٹی سو لاکھوں پائے، یہ تو ان کا سارا ختم ہو گیا۔ نہیں، میرے خیال میں یہ یقیناً آپ کی رائے زیادہ قابل احترام ہے۔ دیکھیں عدالتوں نے ہر جرم کی ایک سزا ہوتی ہے، حکومت تو انہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ ان کے خیال میں تو پاکستان میں کرپشن کی وجہ ہی نواز شریف تھی۔ ایک بیانیہ عثمان بزدار پلس صاحب نے بیچا الیکشن کے دوران کہ پاکستان لوٹ کے کھا گیا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سے پسے پردہ ذرا جائے، اچانک 56 کمپنیوں کی کرپشن کے قصے بڑے آئے، بڑے بڑے جلسوں میں ان کا ذکر کیا گیا، وہ پسے پردہ چلے گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کہاں ہے اس وقت۔ صاف پانی کے کیس کے ذکر آئے، وہ پسے پردہ چلے گئے، مجھے نہیں پتا اس کی انویسٹیگیشن کہاں ہوئی ہے، کون کون ریسٹ ہے۔ اس کے بعد مہندی پور کا ذکر ہوا، مجھے نہیں پتا اس میں کون کون ریسٹ ہے۔ اس کے بعد میٹرو کا ہوا ذکر، ان بیانیوں میں بھی وزن نہیں رہا، کوئی ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد اورنگ ٹرین ہوا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور تو آشیانہ میں بیل اگر آپ وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آج شہباز صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے بیل کے بعد ای سی ایل سے نام بھی نکل گیا۔ ایک آپ پرسیپشن کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کرپشن ہے، اس نے ملک کو تباہ کیا، میں آؤں گا تو میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا، کرپشن کی جگہ فرشتے آ جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزگار ہوگا، بازار کھلے ہوں گے۔ جب میں کسی سے پتہ نہیں ساتھ کہتے تھے کہ جب بجلی گائے بھینس مہنگی ہو سمجھو کہ آپ کا کوئی پتہ نہیں حاکم کرپٹ ہے۔ میرا خیال ہے اس نیریٹو کو تھوڑا سا پرسیپشن جو بنائی گئی تھی اس کو نقصان ہوگا۔ بٹ صاحب دیکھیں، دکھائیں آج حماد بن جاسم کا ایک خط آیا، انہوں نے، ان کے پاس آرگومنٹس نہیں ہے، یہ بات مان لیں، بیماری تو ہے ہی نہیں، میں آپ کو ایگری ہوں اس میں۔ حماد بن جاسم کا خط آیا اور آج ڈاکٹر لارنس کا خط آیا۔ حماد بن جاسم کا خط بھی کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی۔ مجھے خاور گمن نے بھی ایک خط دی ہے، ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حماد بن جاسم کا خط وہ گیا ردی کی ٹوکری میں، ڈاکٹر لارنس کا خط وہ بھی گیا ردی کی ٹوکری میں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب انہوں نے 6 ہفتوں میں کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، پہلے اس پہ آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قطری شہزادہ جب جی آئی ٹی نے بلانے کی کوشش کی تو کیا کہتے تھے کہ وہ سیکورٹی کی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ میں نہیں آتا، آ کے قطر میں آ کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں۔ اب 6 ہفتے میں ڈاکٹر لارنس جو ہے وہ ویزا اپلائی کریں گے۔ اگر ویزا اپلائی کر دیا پہلے دن ہی ویزا لگ جائے گا، گورنمنٹ نے دے دینا ویزا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر لارنس جو ہے ان کو فون کریں گے، کر دیا ہوگا فون، کہ بھی اپنے اگلے 6 مہینے آپ نے اپنا شیڈول بہت ٹائٹ کر لو، آپ اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ میرا خیال ہے صابر صاحب نہ انہیں بیماری کی وجہ سے بیل ملی ہے، جو سوری یہ خیال نہیں، اب تو سپریم کورٹ محترم عدالت صاحب نے کہہ دیا ہے
یہ 6 ہفتے انہیں کسی مقصد کے لیے انہوں نے لیا، اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے نہیں، اس کا مجھے ہرگز اس سے غرض نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں مشرف صاحب سے ایک دفعہ ملا، یونیفارم میں تھے، تو کہتے بے نظیر سیکورٹی رسک ہے، نواز شریف کا میری زندگی میں نام ہی نہ لے۔ تو ایسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آج بے نظیر آئی دنیا میں شہید ہو گئی، نواز شریف جیل گئے، آ کے باہر آ گئے، اور شرف اپنے ملک میں نہیں آ سکتے۔ تو میرا خیال ہے اس 6 ہفتے میں وہ کوشش کریں گے، اللہ کرے کہ عثمان بزدار پلس کچھ کر لے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں بھٹی صاحب آپ کو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے نہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، یہ میری کرنی چاہیے، انفارمیشن ہے۔ پریس کانفرنس کرنی چاہیے ان کو۔ بیچارے بیمار ہیں، انہیں دیکھیں آرام کی ضرورت ہے، انہیں ٹینشن ہے، تو ٹینشن میں بندہ ریلیکس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جاتی عمرہ میں وہ تتریاں چھوڑے، ان کے پیچھے بھاگے ہیں، پکڑے، مریم کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ذرا فریش کرے نا بندہ، ڈپریشن میں ہوتا تھا۔ اس وقت انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں جب وہ 2-3 سے فیصلہ آیا تھا نا، جب GIT بنی تھی، تو آج انہوں نے سجدے کیے ہیں، تو 6 ہفتے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں 6 ہفتے بعد 2 چیزیں ہوں گی نا، ایک عدالت مطمئن نہیں ہوتی تو دوبارہ یقیناً جیل، اس میں تو دو رہے ہے۔ عدالت میں تو اب جانا ہی نہیں، یہ وہ جو ہائی کورٹ جو اسلام آباد میں غالباً بیل اپلائی ہے، اگر ہو جاتی ہے تو وہ پھر کنٹینیو چلے گی، نہیں تو جیل تو ہے، تو سیاستدان کا دوسرا گھر ہوتا ہی جیل ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، 6 ہفتے میں بڑا ٹائم ہوتا ہے اگر کچھ کرنے کے لیے۔ اگر یہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، شفاف ہوئے ہیں، اس الیکشن 25 جولائی سے پہلے نہ کسی نے انٹرفیئرنس کی پولیٹیکل پارٹیوں کے علاوہ، اگر نہ کی ہوگی، تو یہ 6 ہفتے میں اگر سیاسی جماعتوں کو سیاست سے چلایا جا سکتا ہے تو پھر کچھ چیزیں چل سکتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی چیزیں آ جائیں روکنے کے لیے، وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا جمہوریت صاف چلی، شفاف چلی، بغیر انصاف کے چلی۔ اچھا، ایک آپ کو پتہ ہے، آپ بار بار وہ کر رہے ہیں، آج آپ لاہور سے آئے ہیں تو پنڈی آئے، پنڈی سے اسلام آباد کیسے داخل ہوئے یہ بتائیں ذرا۔ دیکھیں میں گزارش ہے کہ دیکھیں ہمارے ابھی ذوالقرنین صاحب تھے، تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ہم بے نامی اکاؤنٹ کی کم سے کم 1000 خبریں دے چکے ہیں، لیکن بھائی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے یا نیب نے کرنا، نہیں کرنا یہ ان کی مرضی ہے۔ جرنلسٹ کا تو کام ہے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہے اس کے مطابق خبر کا دیتا رہے لوگوں کو، فیصلے کرنے ہیں حکمرانوں نے، عدالتوں نے، نیب نے، کیا یہ وہ بیل دیتے یا نہیں دیتے۔ آپ کا خیال ہے کہ اس بیل سے نواز شریف صاحب قابو آ گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اچھا، اس کے بعد نواز شریف کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک اویل کرنا تھا، چانس وہ کر لیا۔ اب یہ ہیلتھ گراؤنڈ کا سلسلہ تو ہو گیا ختم۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ 6 ہفتے کے بعد آئیں، جو کہ ریٹن آرڈر آنے سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ ہوگا کہ 6 ہفتے آپ علاج کروائیں، 6 ہفتے کے مطابق آپ میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائیں، پھر ہم آگے فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آرڈر، آج یہ کیس انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا ان 4 شرائط کے ساتھ کہ 6 ہفتے کے بعد یہ ضمانت از خود منسوخ تصور ہوگی، آپ کو گرفتار اڈیالہ جیل واپس جانا، اڈیالہ کہہ رہا ہوں کوٹ لکھپت جیل واپس جانا ہوگا، اگر آپ نہیں گئے تو پھر گرفتار کر کے وہاں بھیج دیا جائے گا۔ یہ تو آج چیپٹر کلوز ہو گیا۔ نہیں دیکھیں، انہوں نے عدالت سے مانگی تھی بیل، اب عدالت کی اپنی پاورز ہے، انہوں نے 6 ویک کے لیے دے دی، وہ 2 ویک کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، وہ پرماننٹ بھی دے سکتے تھے، یہ تو عدالت کی ڈسکریشن ہے۔ لیکن میرے خیال میں سیاستدان کے لیے ٹائمنگ بڑی ہے۔ کیا خیال ہے مریم کیوں خاموش ہے؟ خلائی مخلوق کو کیوں نہیں چھیڑ رہی؟ مجھے صرف یہ ریزن بتائیں۔ نواز شریف صاحب یا وہ طلال چودھری جو پچھلے دنوں جنہیں سپریم کورٹ نے نااہل کیا، اب وہ عدالتوں اور خلائی مخلوق کے بارے میں اچانک پھول کیوں جھاڑنے لگ پڑے؟ کیا ریزن کیا آپ کے خیال میں؟ چلو مجھے نہیں پتا یار، میں ٹنڈو خادم محل سے آیا ہوں۔ سپورٹ فکسر جو ہیں، سپورٹ فکسر وہ تو آہستہ آہستہ میری صرف سبمیشن اتنی ہے، مجھے نہیں پتا سپورٹ فکسر ہے، میں کہہ رہا ہوں محترمہ نے اتنا ہائی
اور اوپر گئے کہ جی خلائی مخلوق ہے چھوڑیں گے نہیں, یہ 5 پھینک دیں گے, اندر کر دیں گے. اچانک خاموشی, اس کی کیا ریزن ہے؟ اور اس کے بعد اچانک آشیانہ میں بیل, 5-6 بڑے بڑے کیس, جیسے لگتا تھا کہ پاکستان سارا لوٹا ہی انہوں نے ہے. ابھی تک ایک پینی ریکور نہیں ہوئی. اچھا, میں بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد آنا واپس آئیں گے کیونکہ آپ لاہور سے آئے ہیں اتنی دور سے چل کے, اور ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ پنڈی سے اسلام آباد کیسے داخل ہوئے. یہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کیونکہ آپ بہت بڑھ چڑھ کے بتاتے ہوتے تھے, ایک سٹاپ کا نام لیتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آج آپ نہیں بتا رہے کہ پنڈی سے اسلام آباد میں آپ نے انٹری کس روٹ سے لی ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ میاں صاحب کی جو سیاسی, وہ کیا کہنا چاہیے, سیاست کو مزید پیچھے لے کے گیا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا, مجھے بتا دینا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, آج کمرہ عدالت میں جو خواجہ حارث صاحب نے کہا وہ بتایا جب انہوں کہ جناب وہ بائی پاس آپریشن بھی ہوئے ہیں, تو چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جس کا بائی پاس ہو جائے وہ 20 سال جوان ہو جاتا ہے. اس پہ کافی کہہ کے بلند ہوئے. پھر نواز شریف صاحب کو جو بیماریاں بتائیں ان میں جی نواز شریف کو ہائپر ٹینشن, دل, گردے اور شوگر کے امراض ہیں. خواجہ حارث, شوگر اور ہائپر ٹینشن کو مسلسل دیکھنا ضروری ہے. خواجہ حارث, دل سے دماغ کو خون کی سرکولیشن 43% بلاک ہے. خواجہ حارث, تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے, اب جیل میں رہنے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ وہ بلڈ نہیں کر سکے. جیل میں رہ کر نواز شریف ذہنی دباؤ میں ہوں گے, ذہنی دباؤ میں مبتلا رہ کر نواز شریف کا علاج ممکن نہیں. خواجہ حارث, علاج ہونا دماغ پر دباؤ کو ضمانت سے دور کیا جا سکتا ہے. خواجہ حارث, پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ذہنی دباؤ دور کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے ہر قیدی یہ دباؤ دور کرنا چاہے گا جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ 80,000 قیدی ہیں. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم 2 سے 3 ہفتے دیں گے, اس عرصے کے بعد آپ کو واپس جیل جانا ہوگا, سوچ لیں. تو اس کے بعد پھر خواجہ حارث نے جب یہ جملہ سنا تو پھر انہوں نے 8 ہفتے کی استدعا کی, جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے 6 ہفتے تک محدود کر دیا. دیکھیں صابر صاحب, گزارش یہ ہے کہ جو بیماریاں خواجہ حارث صاحب نے پلی لی, یہ جو شوگر ہے نا, اگر 100 آدمی اس کا ٹیسٹ کراتے تو 90 شوگر کے پیشنٹ نکل آتے ہیں, ٹینشن کے پیشنٹ نکل آتے ہیں. ان بیماریوں میں کوئی وزن نہیں. اور یہ سچ ہے کہ اگر آپ بائی پاس کرا لیں تو ڈاکٹرز, جواد ساجد صاحب پی آئی سی کے چیئرمین رہے ہیں, میرے بہت بھائیوں کی طرح ہے, وہ کہتے ہیں واقعی ہی آدمی 20 سال جوان ہو جاتا ہے. بیماری ایشو نہیں, بیماری کے سے نہ بیل ملی نہ وہ مانگی, ایک بہانہ تھا. عدالت جتنا تحفظ جیلوں میں ہوتا ہے نا, کسی جگہ نہیں ہوتا. کوئی دہشت گرد آج جا کے جیلوں میں بندے نہیں مار سکا. وہاں صاحب بھارت میں ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شہید کرا دے, تو جیل میں ان کی زندگی سب سے زیادہ محفوظ تھی. باہر آئیں گے, پھر ایک نیا ہوگا کہ وہ مریم کو تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ادھر حمزہ شہباز صاحب ہیں. بالکل, میرا خیال ہے یہ سٹریس تھوڑا سا اور بڑھے گا. اگر میں لاسٹ ٹائم گیا تھا داتا صاحب, ادھر لکھا تھا گنجے بخش فیض اعظم مظہر نور خدا, تو اگر فیض انہیں کسی پارٹی سے مل گیا, لیکن سیاسی جماعتیں نا جوڑ توڑ ہوتا ہے, پالیٹکس ہے نا اس میں, تو پھر ہو سکتا ہے کوئی نیا راستہ نکل آئے. فیض صاحب تو مرحوم ہو گئے. فیض احمد فیض کی بات کر رہے ہیں نا. فیض احمد فیض بڑے پسندیدہ آپ کے شاعر تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ فوت ہو گئے ہیں. نہیں دیکھیں, انتقال کر گئے ہیں. چلے یوں, فیض کا تسلسل جاری رہتا ہے, وہ کسی بھی شکل میں رہے. نہیں یہ نہیں میں مانتا. میری ماں نے نام عارف رکھا, آپ کی والدہ نے شاکر رکھا. اس طرح نہ دیکھیں آپ, اس 6 ہفتے کو نہ دیکھیں. ہم بظاہر ٹی وی پہ لائیو جا رہے ہیں, ہم سے زیادہ رول ہمارے کیمرہ مین کا ہے, جو لائٹ دیکھ رہا ہے اس کا رول ہے. تو یہ 6 ہفتے میں چھپے رول میں تلاش کرنے کی کوشش کروں, جو جرنلسٹ کا کام ہے, کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اینڈ تو یہی ہے نا, میکسیمم واپس جیل میں چلے جائیں گے. تو وہ تو فیصلہ ہی عدالت کا یہ ہے. اگر اس دوران ہائی کورٹ بیل دے دیتی ہے تو پھر یہ نیریٹو کہاں جائے گا کہ نواز شریف لوٹ کر کھا گئے,
ملک میں لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا. یہ مٹھائی آپ کو جاتی عمرہ سے آئی ہے؟ یہ جاتی عمرہ سے نہیں، ارشد شریف صاحب کو ماشاءاللہ ملا نہ کہ کھلانی ہمیں چاہیے تھی، لیکن ان کی مہربانی. مجھے تو پتہ چلا جاتی عمرہ سے آپ کو کسی نے بھیجی ہے. نہیں دیکھیں، جاتی عمرہ سے مٹھائی تو مجھے نہیں ملتی، لیکن مجھے بتائیں آپ کے خیال میں یہ انہیں ایک فیض کیسے حاصل ہوا؟ فیض احمد فیض مرحوم ہو گئے ہیں، وفات پا گئے. ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، قائد اعظم بھی مرحوم ہو گئے، پاکستان آج بھی زندہ ہے. جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ بھی چلے گئے، لیکن خواب آج بھی زندہ ہے. یاد رکھ لیں، کچھ خوابوں کی تعمیر تھوڑی سی ڈیلے ہوتی ہے. آج اسٹریٹجی آج آپ بنائیں. فیض احمد فیض انتقال کر گئے ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ فیض احمد فیض کی روح اچھا چلیں، شفٹ ہوتی رہتی ہے. نہیں میں آپ کو، شاعری ٹھیک ہے ان کی، وہ تو ظاہر ہے، دیوان صاحب دیوان ہیں وہ، ان کے دیوان چھپ بھی رہے ہیں، فروخت بھی ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہیں. اچھا، آپ اس بیل کو کیا سمجھتے ہیں نواز شریف اس 6 ہفتے میں سیاسی طور پر بیک فٹ پہ جائیں گے؟ ڈو یو تھنک؟ بالکل بیک فٹ پہ جانا ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں، ایک اور بات بھی ہے. سپریم کورٹ کے آخری جو پیراگراف ہے بھٹی صاحب، وہ ہے enduring that period of 6 weeks the appeal filed by the petitioner before the Islamabad High Court Islamabad is finally decided by the said court, then upon such decision custody of the petitioner shall thereafter be regulated by an order of the High Court to be passed in that regard if need be. اس کا مطلب یہ سادہ زبان میں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس دوران فائنل اپیل کا فیصلہ ہو گیا اور نواز شریف صاحب کی اپیل خارج ہو گئی تو یہ 6 ہفتے بھی ضمانت نہیں رہنی. تو ٹھیک ہے، پھر وہ واپس جیل تو پہلے ہی تھے نا. ایک چانس انہوں نے لیا، باہر آ کے بیل مل گئی ان کو، عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق بیل دی. اگر وہ سکھر چلے گئے، اسٹریٹجی ہوگی، اگر نواز شریف صاحب سکھر چلے گئے، پیپلز پارٹی کی جو آفر تھی خورشید شاہ صاحب کی، اور سکھر چلے جاتے ہیں، وہاں اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروا دیتے ہیں اور وہاں ان کی حالت. دیکھیں، سکھر جائے یا پکھر جائے یا جکڑ چلے، میرے خیال میں سیاست میں کوئی بھی چیز آخر نہیں ہوتی. اس میں وہ جو گین کرنے کی کوشش کریں گے جو شہباز شریف صاحب حاصل کر چکے ہیں، اب یہ اپنے بھائی کی اسٹریٹجی کو فالو کریں گے. اور یاد رکھ لیں، پیپلز پارٹی کا کھل کے ساتھ نہیں دیں گے انہیں. جو یہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہوا یہ، آپ کو خبر دے دوں، مریم نواز نے، مریم بی بی نے پچھلے دنوں اپنے ایک انتہائی معتمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے، ہر مشکل وقت میں. سرور پیلس میں بھی ان کے ساتھ تھے، وفاقی وزیر بھی رہے، پھر ہٹا بھی دیا گیا. ان کے ذریعے بلاول بھٹو کو ایک پیغام بھیجا تھا مریم بی بی نے کہ میں آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوں، نواز شریف صاحب یعنی کہ میرے ابو جی کی رہائی کے لیے اگر آپ میرا ساتھ دیں اور پھر ہم اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے، میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. جس کا جواب ابھی تک بلاول بھٹو نے ان کو ہاں میں نہیں دیا. وہ پیغام اس وزیر کے ذریعے بلاول تک گیا، بلاول کو بتایا گیا، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں جواب. صابر صاحب، یہ بات ریکارڈ کا حصہ تھی. میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، دونوں پارٹیاں ایک نہیں ہیں، کرپشن بچاؤ میں ایک ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کا ایشو آیا، جی اے ٹی کی رپورٹ آئی، پیپلز پارٹی کس تیزی سے نواز شریف کے ریزائن کا مطالبہ کرتی رہی، کس تیزی سے، کتنے سخت قمر الزما کائرہ سب دیگر سب نے کیا. تو اب جب ان کے والد کی طرف شکنجہ قانون کا سخت ہونے لگا، جو کہ نہیں ہوگا، فی الحال زرداری صاحب کو نہیں پکڑا جائے گا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، جب احتساب آپ مقاصد کے لیے کریں، نو کرپشن کے خاتمے لیے نہ کریں، تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں آتا. اچھا بھٹی صاحب، میں ایک آپ کو بتاؤں، میں کہہ رہا ہوں احتساب کراستی بورڈ نہیں ہو رہا پاکستان میں، اس پہ ہم آرگومنٹ کرتے ہیں. اچھا پہلے میں وہ ایک شارٹ سلواؤں لندن والا، پہلے شارٹ سلوانا جی. لندن جانے کے لیے جو پر تول رہے تھے، معالج ہیں، ان کے پاس ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے. جنہوں نے ان کے سینے کو کھول کے ان شریانوں کو آپریٹ کیا ہے انہیں لندن میں، ان کا علاج جو ہے وہ انہی ڈاکٹر سے ہو، ان پر اعتماد بن چکا ہوا ہے. اپنے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا جو ہے ہر مریض کا ایک بنیادی حق ہے. جو
یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پہلے آپ ایک اور بات آپ نے کی ہے کہ زرداری صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. 8 اپریل کو احتساب عدالت نے زرداری صاحب کو بھی بلا لیا, فریال تالپور صاحبہ کو بھی بلا لیا, باقی ملزمان کو بھی بلا لیا. آج شاہد کاکان عباسی صاحب بھی گئے ہوئے تھے, کوئی سوال کا جواب نہیں دیا. انہوں نے بڑے فن خواہ بننے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی. تو بچنا تو بھٹی صاحب کسی نے بھی نہیں, اور پکڑا بھی کسی نے نہیں جانا. یہ کسی کو نہ بتانا بھائی. 1 سال ہو گیا, میں 15 سے یہ چل رہا ہے بے نامی اکاؤنٹ, 15 سے 2015 سے 4 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو کیا ریورس ہوا ہے وہ بھائی آگے کیا ہوا ہے؟ آگے کیا وہ ہوا کیا ہے؟ یہ 1 ارب سے ایک جعلی اکاؤنٹ سے شروع ہوا تھا, ایک جعلی اکاؤنٹ سے. اب اس کی جو والیوم ہے, حجم, مالیاتی حجم, وہ 1000 ارب سے زیادہ کا ہو چکا ہے. میں نے مان لیا 2 کروڑ ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. مجھے بتائے اس کے مین ماسٹر مائنڈ کون تھے؟ ماسٹر مائنڈ زرداری صاحب. زرداری صاحب اور اومنی گروپ کہاں ہے وہ اس وقت؟ زرداری صاحب نہیں, زرداری صاحب نہیں. سنیں میری بات, ویسے تو 80,000 قیدی والا تھی جیلوں میں ہے. میری بات سن لیں آپ کے ساتھ نا, میں یہ پورے وثوق کے ساتھ یہ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ ان میں سے کسی نے نہیں بچا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ہونا. یہ احتساب نہیں کیا جا رہا, کسی مقاصد کے لیے چابی دی جا رہی ہے, پھر رک جاتی ہے, میں یہ بات دی جا رہی ہے. یہ مقاصد والی بات نہیں مان رہا, کیونکہ یہ آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے, میری بھی رائے ہے. میں کون سا فیصلہ کروں, فیصلے تو عدالتیں کرتی ہیں. وہ ڈیڈ لاک ہو گیا تو بریک لے لیتے ہیں, شاید بریک ہمارے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ہماری بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب ہم نے سارا ٹائم دے دیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے آج لانگ مارچ شروع کرنا تھا. تو وہ لانگ مارچ جو ہے ٹرین مارچ جسے کہتے ہیں, لانگ مارچ سے وہ لانگ مارچ میں تبدیل ہو گیا. وہ کہتے ہیں 4 اپریل کو ہم فائنل جو ہے حتمی اعلان اس کے بعد کریں گے کہ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. بلاول بھٹو صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے اور آج کیا کہا, ذرا سن لیں. جمہوریت کو احتساب سے خطرہ نہیں, جمہوریت کو احتساب سے خطرہ نہیں, اگر خطرہ ہے تو تخت رائیونٹ کو خطرہ ہے. آج کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا, بلاول صاحب کا انداز بیان اچھا ہے. پرانے زمانے میں نا اندرون شہر میں جھگڑا ہوا کرتا تھا, تو اندرون شہر میں نا گھر قریب قریب ہوتے تھے, گلی زیادہ نہیں ہوتی تھی. ایک کہتی تھی تو ٹوٹ مرے, وہ تیرے وال ٹوٹر نہ تیرا میاں مرے. یہ تقریر تھی. واٹ از دس صابر صاحب؟ یہ نیشنل لیڈر ہے, یہ انداز گفتگو دیکھا ہے؟ تو لنگڑا ہوئے, یہ تیرا میاں مرے. بس یار وہ بھائی بے بٹھوں کے نواسے ہو, کس کو ڈیفینڈ کرے, لیکن چلو ان کو چھوڑے, ان پہ آپ کریں. آپ احتساب کراس دی بورڈ. صابر شاکر صاحب فرما رہے تھے, بابر اوان غالباً ایک نام ہے, شاید وکیل ہیں, ان کا بھی نام میں کوئی ہے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ, میں پتہ نہیں انڈیا کا پاکستان نہ ہو. پرویز خٹک, یہ بھی شاید صاف چلی, شفاف چلی, بغیر انصاف کے چلی. زلفاں دی لالی نہیں, سوری, زلفی بہاری, وزیر اعلیٰ کے پی کے, آتف صاحب پرنسپل سیکرٹری ٹو اعظم خان پی ایم, ڈی جی آئی بی, انٹیلیجنس بیورو, جو لوگوں کی رپورٹیں دیتے ہیں, ان کے سب بھی نیب میں کیس ہے. نیب ان کو کیوں نہیں بلا رہی؟ کیا نیب کے پاس اتنا پیٹرول نہیں ہے ان تک جا سکے, یا ان کے پاس موبائل کال نہیں ہے, اسیس نہیں ہے, سمن بھیج سکے؟ یہ آپ احتساب کریں. خالی میاں صاحبان بیچاروں نے خربوں روپے لوٹے ہیں اتنی محنت کر کے 20 سالوں میں, تو آپ کے کہنے میں 2 دن میں دے دیں. ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں کو آپ پکڑے ہیں کوئی؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. اب ایسے نہیں چلے گا, بلاول نے کہہ دیا. میں یہ آپ نے جو لسٹ گنوائی ہے نا, میں چیئرمین نیب سے 2 دن سے یہی کوشش کر رہا ہوں رابطہ کر کے ان سے پوچھنے کی. ان سے صرف یہ پوچھے, ڈی جی آئی بی جو لوگوں کی کرپشن کی دیتا ہے, خود کرپشن کا کیس ہے, ان کو بھائی خدا کا خوف کرے یار, یہ پاکستان ہے. میں نے ان کے 2 قریبی معتمد جو ہیں چیئرمین نیب سے, ان کو میسج بھی چھوڑا ہے, لیکن وہ ابھی تک فون پہ اویلیبل نہیں ہے.
تو جیسے ہی فون پہ اویلیبل ہوں گے تو پھر نہیں بات کیا چیئرمین نیب صاحب پسند فرمائیں گے کہ یہ پاکستان کی ڈسکرپشن میں نہیں آتے؟ پروگرام ختم ہو گیا ہے، کل اس پہ بات کریں گے. کل میں تیاری کر کے آ جاؤں؟ بالکل تیاری کر کے آئیں. چیئرمین نیب سے رابطہ ہو گیا تو کل ہم کریں گے بات. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.